Audio Jungle. देश को आज नया संसद भवन मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया। पीएम मोदी ने संसद भवन में खड़े होकर कहा कि अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, तो वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी लगा हुआ है। लेकिन नए संसद भवन की एक तस्वीर जबरदस्त वायरल हो रही है। इस तस्वीर की जबरदस्त चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन में अखंड भारत का एक नक्शा भी लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर अखंड भारत के इस नक्शे की जबरदस्त चर्चा है। अखंड भारत के इस नक्शे को देख कई देश अब परेशान जरूर होंगे। पाकिस्तान में तो भारत की नई संसद में लगे इस अखंड भारत के नक्शे की चर्चा होनी तय है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस पर एक ट्वीट किया है। कपिल मिश्रा ने लिखा कि हिंदू संस्कृति का जगत में आज फिर सम्मान हो, पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। नई संसद में अखंड भारत का मानचित्र लगा है। अखंड भारत की ये तस्वीर शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की 2 पंक्तियां लिख दी। इस कविता में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था कि दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी का पर्व मनाएंगे। वैसे आपको बता दें कि अखंड भारत के मानचित्र के अलावा एक और तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये तस्वीर है वीर सावरकर की। आपको बता दें कि वीर सावरकर की 140वीं जयंती के दिन ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। ये दोनों तस्वीरें आज विपक्षी पार्टियों और पीएम मोदी का विरोध करने वालों को चैन से बैठने नहीं देंगी। चलिए जाते जाते आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज में उस कविता की ये 2 पंक्तियां सुनवा देते हैं। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? आपके साथ हर रोज़ टाइम निकालना, आपकी तरह मैं भी एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और मेरी अपनी मसरूफियात होती हैं। टाइम निकालना, आपके साथ एसोसिएशन बढ़ाना उसका एक ख़ास मकसद है कि हम एक दूसरे से कुछ सीखें और एक दूसरे की रहनुमाई करें। मैंने ये जो ग्रेजुअली अपनी कम्युनिटी, अपनी फ्रेंडशिप, अपने ताल्लुकात, अपनी फैमिली बना रहा हूँ आप लोगों को बतदरीज, जिसमें कुछ इजाफा होता जा रहा है और इसका एक ख़ास मकसद है कि ये वन वे नहीं होना चाहिए, ये आपकी तरफ से भी होना चाहिए। मतलब मैं देख रहा हूँ कि कोई 10,000 के अबव मेरी कम्युनिटी की व्यूअरशिप है, लेकिन सब्सक्रिप्शन कम है। सब्सक्रिप्शन इंश्योर करती है कि आप और मैं डेली मुलाकात करें और डेली मुलाकात के बाद कुछ कमेंट्स और गाइडलाइन भी होनी चाहिए आपकी तरफ से। और ये ट्रैफिक वन पे और ये जो कम्युनिटी बनी है इसके 2 तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद पर होनी चाहिए। आप एक सिस्टम में आ गए और ये ताल्लुकात जो हैं, ये जो हमने फैमिली जो सोशल मीडिया पे क्रिएट कर ली है स्पॉटलाइट हामिद के उन्वान से, इसमें चाहूँगा कि आपकी भरपूर शिरकत हो। आपसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुलाकात बतदरीज होती रहे। और मैं कोई इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन आपकी रहनुमाई और गाइडलाइन से हम बतदरीज एक म्यारी गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे। और ये गुफ्तगू जो है वो एक तरफ़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना ही तो मैं रिपोर्टर हूँ, ना ही मेरा कोई जर्नलिज़म से कोई वास्ता है। अलबत्ता मैं आपकी तरह ही एक पाकिस्तानी नेशनल हूँ जिसके डीप कंसर्न्स हैं अपने मुल्क के बारे में, अपनी अक़दार के हवाले से, अपनी तहज़ीब के हवाले से, अपने अकायद के हवाले से, अपनी सोच के पाकिस्तान के साथ जो हमारी कमिटमेंट है उस हवाले से। और हम चाहते हैं कि हम एक प्रोएक्टिव सोसाइटी हो, ना कि एक डल सोसाइटी हो जो कुछ भी मुल्क की सतह पे होता रहे और वो ख़ुद को उससे कतई नज़र अलग रख के सिर्फ सहती रहे। हमने इजहार करना है। ये इजहार न सिर्फ हमारी ज़मीर के लिए ज़रूरी है, बल्कि हम खुदा के यहाँ भी अब इस चीज़ के जवाबदेह ठहराए जाएंगे। और हमें किसी न किसी तौर पर कम अज़ कम सतह पर अपने सोच का, अपनी फ़िक्र का इजहार करना चाहिए और बेहतरी की तरफ बतदरीज बढ़ना चाहिए। आज का मौजू और फिर मोदी साहब का जो दौरा अमेरिका है, जो इंतहाई हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा एक शानदार, इंतहाई आला नताइज के साथ हिंदुस्तान के लोगों के लिए साबित हुआ है। बावजूद इसके कि कुछ तनकीद और कुछ मनफी
ہیپننگ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ دورہ امریکہ نے جو ان کو دعوت دی اور اس دورے کے جو نتائج نکل رہے ہیں، جس کو پہلے سے ہی اکاموڈیٹ کیا گیا تھا اور مختلف سطح پر اس کی تیاری کچھ عرصے سے کی جا رہی تھی۔ اس دورے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مودی کا 2024 کا جو ہندوستان میں جنرل الیکشن ہے اس کی تیاری کے عنوان سے بھی ہے، اور نہ صرف تیاری بلکہ یہ بتدریج بی جے پی اپنے مقاصد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اب وہ ہندوستان نہیں رہا جہاں ڈائیورسٹی اور رواداری اور سیکولرزم کو بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مودی صاحب کو جو اتنا بڑا وہاں پہ امریکہ میں ویلکم ملا ہے ریاستی سطح پر، ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی سطح پر یا امریکن میڈیا جو بہت زیادہ انفلوئنس ہے، بہت طاقتور ہے، اور امریکی روایات کے امین اس کے جو لیجسلیٹر ہیں ان کی طرف سے وہ ہمیں جو ہے وارفتگی اور والہانہ پن نظر نہیں آیا جو امریکی ریاست اور ریاستی نمائندگان کی طرف سے ہم نے دیکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مودی صاحب کو نیو یارک میں بہت زبردست ویلکم کیا گیا، اس کے بعد واشنگٹن میں گئے جہاں انہوں نے پھر ڈنر کے بعد تقریر بھی کی، اور کانگریس کی تقریر جو کم و بیش 50 منٹ کی تھی، 1 گھنٹے کے لگ بھگ، جس میں انہیں 15 بار اسٹینڈنگ ایویشن ملا، جو کہ ایک تاریخی ہے۔ مودی صاحب نے یہاں تقریر انگریزی میں کی اور اپنی اس تقریر میں وہ پاکستان کی طرف اشارہ کرنے کو بالکل نہیں بھولے۔ بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوائنٹ اس کا جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے امریکہ اور انڈیا کی، جسے مشترکہ اعلامیہ کہا جاتا ہے، دورے کے بعد جو تقریباً 56 صفحات کا تھا، 56 صفحات کا، جس میں سے پیرا 32 ہے، اس میں پاکستان کے ساتھ جارحانہ، مشترکہ طور پر ایک جارحانہ انداز میں بات کی گئی اور توثیق کی گئی جو ہندوستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کی توثیق امریکہ نے کی، اور انہوں نے مل کے جو چڑھائی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا جو یہ بدلتا ہوا اس وقت مزاج ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ امریکہ اتنا ڈسپیرٹ کیوں ہے، اتنا بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیوں کیا امریکی ریاست نے، کہ وہ یہ وہی مودی تھا جس کو انہوں نے آج سے کوئی 1 دہائی پہلے ویزا دینے سے انکار کر دیا اور ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا 2002 کے گجرات کے قتل و غارت کے بعد، جو ان کا کردار تھا، جس کے اوپر بعد ازاں BBC نے بھی ڈاکومنٹری بنائی، جس کو مودی رجیم نے بہت کوشش کی روکنے کی اور اس کی مذمت کا اظہار بھی کیا، اور بہت خفت کا سامنا کرنا پڑا مودی کو ہندوستان کے اندر بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جو بتدریج مزاج بدل رہا ہے اور ایک اپنے اندر میڈیا کے خلاف، پریس پہ کنٹرول اور مذہبی رواداری کا خاتمہ، دیگر مذاہب کے احترام کا خاتمہ، اور جو جو نیشن یونٹس جو ہندوستان کے ہیں، جن کو ہندوستان کے آئین نے، اور جس میں گریٹ گاندھی نے اور بابا صاحب امبیڈکر نے جو وعدے کیے تھے اپنی مختلف اکائیوں کے ساتھ ان کے تحفظ کے لیے، ان وعدوں کے خلاف چلتا ہوا یہ ہندوستان اب کس طرف بڑھ رہا ہے؟ ہم واضح طور پر دیکھ چکے ہیں کہ یہ ہندوستان مودی کی سرپرستی میں عوام کی پذیرائی میں اور بارہا ووٹس نے BJP کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اپنی گاندھی سے گوڈزے کی طرف بڑھ چکے ہیں، اور ان کے ہیرو میں جو ہے وہ نہرو کے بجائے سواکر صاحب آ گئے ہیں، اور بتدریج یہ لوگ اکھنڈ بھارت کے جو فریب میں مبتلا تھے اور وہ جو ان کی سکھ آئیڈیالوجی ہے اس کی طرف دوبارہ رجوع کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے نئی اپنی پارلیمنٹ کا افتتاح کیا تو اس کے اندر ایک میپ رکھا، اور یہ میپ اتنا کوسچنیبل تھا کہ جس کے اوپر ان کو معلوم تھا کہ پاکستان کی طرف سے خامخواہ، اور افغانستان کی طرف سے، نیپال کی طرف سے، سری لنکا کی طرف سے، نیپال، بھوٹان، اور پھر آگے بڑھیں تو یہ میانمار سے ہوتا ہوا تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ملیشیا اور فلپین تک اور انڈونیشیا تک جا کے مار کرتا ہے۔ یہ ان کی جو بیمار ذہنیت ہے جس میں یہ مبتلا ہے کہ یہ دوبارہ وہی اشوکا کا عروج حاصل کریں گے۔ بھائی، اور اشوکا تو محبت، امن اور رواداری کا امپائر کھڑی کی تھی انہوں نے، اور وہ امپائر جو تھی وہ تسلیم پر تھی، وہ امپائر جو تھی وہ دیگر مذاہب کو قبول کرنے میں اور ان کے احترام میں تھی، جبکہ آپ تو سب کو دوبارہ سے ہندوتوا کا ٹوپا پہنا دینا چاہتے ہیں، اور تمام دیگر اکائیوں، اگر منی پور میں آپ دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں یا پنجاب میں دیکھ لیں، کوئی بھی سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ سر کچل دیتے ہیں، آپ اس ریجن کو، اس خطے کو ایک بڑی جیل میں بدل دیتے ہیں، اور انٹرنیٹ کی اور بنیادی حقوق کی سہولتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کا نظام
جو ہے وہ یوگی مہاراج کو اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ڈمپر چلاتے ہیں بلڈوزر بابا بنا دیتا ہے. تو یہ بلڈوزر بابا بناتا ہوا جو آئیڈیالوجی ہے وہ کبھی بھی اشوکا کی نمائندہ آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو میپ لگا ہوا ہے اس کے اوپر تمام ممالک نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا. مذمت پاکستان نے، نیپال نے سردست کھل کے کی ہے، لیکن وہ لوگ اپنی آئیڈیالوجی پہ، اپنی توسیع پسندانہ سوچ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ہندوستان اور مغرب کے درمیان جو سملیرٹیز ہیں، جس میں ان کو ایک تہذیبی طور پر ایک دوسرے کے کزن محسوس ہوتے ہیں. یہ کزن تہذیبیں کس طرح ایک دوسرے کے قریب تیزی سے آتی جا رہی ہیں. تو کیا ہندوستان نے طے کر لیا ہے یا یہ مفت میں ان کو یہ پروٹوکول ملا ہے امریکہ میں کہ وہ روس کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے اور چین کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، اور روس کی حمایت میں اور چین کے ساتھ مخاصمت کے بغیر کیا ہندوستان نے امریکہ میں یہ پروٹوکول حاصل کیا ہے جو ہم اس دورے میں دیکھ رہے ہیں؟ قطعی ایسا نہیں ہے کہ ایسا پروٹوکول امریکی ریاست ایک ایسی حکومت کو نہیں دے سکتی کہ جو روس کی ہواری ہو اور چائنا کی مخاصمت میں امریکہ کا ایشیا میں ساتھ نہ دے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہندوستان کو بہت جلد اپنے اندر وہ بنیادی تبدیلیاں لانے کی جو انہوں نے انڈرسٹینڈنگ امریکہ سے کر لی ہے، وہ بہت جلد ہم 2024 کے الیکشن کے فوراً بعد اس کا اظہار بہت جارحانہ انداز میں دیکھیں گے کہ ہندوستان نہ صرف اپنی نیوی کو چائنا کے سامنے اٹلانٹک اوشن میں چائنیز ساؤتھ سی میں کھڑا کرے گا اور چائنا کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ گھیراؤ ساؤتھ اوشن سے ہوتا ہوا اور پھر کشمیر پر چڑھائی اور گلگت پر قبضے کی کوششوں میں شامل ہوگا. اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ چائنا کو پوری طرح گھیرا جائے، اور چائنا جو BRI اور CPEC کی جو کوششیں بہت عملی طور پر تقریباً مکمل کر چکا ہے اس کو گزند پہنچائی جائے، اس کا راستہ روکا جائے، اور چین کو ایک بریدنگ کوریڈور مہیا نہ ہو اور امریکہ کے ساتھ مل کے چائنا کا گھیراؤ کیا جائے. یہ وہ پلانز ہیں جس کی بنیاد پر، جس کے اوپر اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کے بعد آج امریکہ ہندوستان کو وہ ساری سہولتیں دے رہا ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، اس کے ساتھ مائکرون کی طرف، آئی فون کی طرف، ان کے ساتھ جنرل الیکٹرک کی طرف، اور ان کی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کی طرف، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ویزا کی بڑھتی ہوئی تعداد کی طرف، اور جنرل ٹریڈ کی طرف بہت تیزی کے ساتھ. اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو آرڈرز دے اور روس کے بجائے امریکہ سے وہ اسلحہ سارا خریدے، کہ جس سے جو صورتحال امریکہ کی اکانومی کی کچھ بہتر ہو سکے. نہ صرف یہ کہ امریکہ کی معاشی ترقی اس وقت جمود کا شکار ہے، اور امریکہ اس معاشی تنگدستی سے نکلنے کے لیے ہندوستان کی مارکیٹ کے اندر نہ صرف خود بلکہ اس کی جو کمپنیز ہیں وہ بہت بے قرار ہیں گھس کر اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے. اور یہ وسعت بغیر انڈرسٹینڈنگ کے ممکن نہیں ہے کہ یہ ساری سہولتیں امریکہ ہندوستان کو مہیا کرے اس صورت میں کہ ہندوستان روس کے ساتھ کھڑا ہو، ہندوستان چین کو کاؤنٹر نہ کرے. یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی جو کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ سہولتیں اور یہ پروٹوکول مہیا کیا گیا ہے. یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا امریکہ چاہے گا کہ ایشیا پیسیفک میں ہندوستان کو کپتانی دینے کے بعد وہ نہیں چاہے گا کہ ہندوستان میں کانگریس آ جائے اور کانگریس کے ساتھ اثر نو بیٹھنا پڑے. اور کانگریس کی جو سوچ ہے وہ قطعی امریکی توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ میل نہیں کھائے گی، اور یہ BJP کی توسیع پسندانہ سوچ ہے کہ جس کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ توسیع پسندی جو ہے وہ جارحیت کی شکل اختیار کرے گی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان کے لوگ اپنی خالصتاً جمہوریت اور سیکولرزم، مذہبی رواداری اور عدم تشدد کی جو ان کی پالیسی ہے اور جو گاندھی جی کی نظریات کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، کیا وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے؟ اور پورا ہندوستان جس نے صرف مودی کو نہ صرف سیاسی طور پر اپنا قائد اور رہبر و رہنما چنا ہے، کیا وہ اس بدلتی ہوئی صورتحال میں گاندھی کو بھی ریپلیس کر دیں گی اور گوڈزے کی طرف اور ساورکر کی طرف بڑھ جائیں گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ امبیڈکر صاحب کے جو آئین ہے اس کے اندر کوئی ترامیم لا کر اور ہندوستان کو ایک ہندو راشٹریہ
اور مودی کو ایک پرائم منسٹر کے بجائے ایک بھگوان کی سی شکل اور اختیارات تفویض کر دیں کہ جس میں جا کر یہ اپنے اکھنڈ بھارت کی ایک توسیع پسندانہ اور جارحانہ حکمت عملی کو اختیار کریں. یہ آنے والے وقت میں بہت جلد اس کا تعین ہو جائے گا. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ مودی کی توسیع پسندی اس نہج پہ پہنچ گئی ہے اور پاکستان کی داخلی سیاست انفارچونیٹلی اس نہج پر ہے کہ جہاں خواتین کو غیر قانونی حراست میں رکھا جا رہا ہے، جہاں بہت شد و مد سے عمران خان کے خلاف ڈوزیر تیار کیا جا رہا ہے، کہ جہاں پاکستان جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے اس کے لیے حکومتی سطح پہ کاوشوں کا بالکل فقدان نظر آ رہا ہے اور کوئی کوارڈینیٹڈ ایسی موو نہیں ہے جو پاکستان کے لیے امید کا باعث ہو. تو اس صورتحال میں جہاں سیاسی، جمہوری، بنیادی انسانی حقوق اس ریاست پاکستان میں سلب کر لیے گئے ہیں، جہاں عوام کو ان کی ریمیڈی کے لیے عدلیہ اپنا کردار تک ادا نہیں کر رہی، اس پاکستان میں جہاں اس کی طرف بڑھتے ہوئے جو استبدادی اور عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیاں ہیں، جو بھارت اپنے اندر ایک آگ محسوس کرتا ہے اور وہ صورتحال اس کی اندر والی صورتحال سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، کہ جو لنچنگ مابز اور لنچنگ آئیڈیالوجی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اسی طرح کی ان کی توسیع پسندی بارڈرز پہ نظر آتی ہے. اور یہ توسیع پسندی عنقریب پاکستان اس کی ہیٹ محسوس کرے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سیکورٹی کے ادارے اپنی عوام کے ساتھ ایک شاندار روایات اور بہت ہی عمدہ تقویت کا جو ایک رشتہ تھا، اس تقویت کے رشتے کو بحال کر پاتے ہیں کہ نہیں، اور سیاسی سطح پر عوامی اور پاپولر پارٹی کے ساتھ مل کے پاکستان کی مسائل کی حل کی طرف بڑھتے ہیں یا ہندوستان کے لیے ترنا والا ثابت ہوتے ہیں. یہ آنے والا وقت تعین کرے گا کہ پاکستان کی سیکورٹی کے ادارے عالمی افق پر اس بڑھتی ہوئی صورتحال کو کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں. پاکستان ہندوستان سے کوسوں پیچھے، لیکن اپنے جذبہ اور اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں کس طرح کی اس کو اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرتا ہے. کیا پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو انڈیا اور امریکہ کی طرح ایک بہت اوپن اسٹریٹجی کا اناؤنس کرے گا، یا اسی طرح معذرت خانہ انداز میں آگے بڑھتا رہے گا کہ جہاں ہمیں گراؤنڈ پر کوئی اسٹریٹجی واضح طور پر نظر نہیں آتی اور عوام اپنے تحفظ کو بہت ہی سوالیہ انداز میں دیکھ رہے ہیں. تو آئندہ بات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور عید کے لیے اپنی تیاریاں آپ کی جاری ہوں گی. میری طرف سے آپ کو پیش کی عید مبارک اور اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں. خدا حافظ.